अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, सियाने कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि बाज़ औक़ात जज्बात में हम ऐसे अल्फाज कह जाते हैं कि फिर उन्हें हमें वापस लेना पड़ता है या फिर मामलात को संभालना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ आज अपोजिशन के साथ भी हुआ, जो फरते जज्बात में ये कह गए कि जनाब आप करके दिखाएं फिर OIC कॉन्फ्रेंस। यानी उनका ये कहना था कि स्पीकर को उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक और आईन और कानून के मुताबिक ही हाउस को चलाना होगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो उन्होंने धमकी दी कि वो धरना देकर ऐवान में बैठ जाएंगे। लेकिन उसके बाद अब से थोड़ी ही देर पहले एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है अपोजिशन का, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि OIC में आने वाले मेहमान वज़राए ख़ारजा को पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया है, खैर मकदम किया है उनका, और इसके साथ साथ इस बात का यकीन भी दिलाया है कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या बिल्कुल भी वक़ू पज़ीर नहीं होगा और बिल्कुल पुरअमन माहौल रहेगा। तो अपोजिशन ये एकदम इतना अच्छा बच्चा कैसे बन गई है, ये एक अहम सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कि आईनी और कानूनी मामलात क्या रुख इख्तियार करना जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हुकूमत अदालत में जा रही है, रुजू किया है आर्टिकल 43A की तशरीह के लिए, क्या उसका हुकूमत को फ़ायदा होगा या नहीं। मुनहरिफ अराकीन की वापसी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो खुशगुमान हैं, क्या वो वाकई उड़ते पंछी वापस लौट आएंगे या फिर अब उनकी उड़ानें बहुत आगे निकल गई हैं। इस हवाले से भी जानेंगे। हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी बसात चल रही है, किसकी जीत होगी किसकी हार, यही आज के प्रोग्राम का मौजू। आप सबको मैं कहती हूँ खुशामदीद, और पहले जाऊँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, बिलावल की ये धमकी सिर्फ स्लिप ऑफ टंग था, क्यों उन्होंने ऐसी बात कही, और फिर अब ये जो मुश्तरका एलामिया है, ये क्या कोई बेटर सेंस प्रिवेल की है या फिर किसी ने समझाया कि भाई अच्छे बच्चे बन जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो समीना इस बात में कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, पहली बात। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात इस अंदाज में नहीं थी कि वो वाकई ये चाहते हैं कि ना हो, बल्कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पे दबाव बढ़ाने के लिए ये बात की थी। प्रैक्टिकली वो भी ये शायद करना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दरमियान एक खामोश अंडरस्टैंडिंग होती है। उसकी मिसाल लें, आप पहले देख चुके हैं। IMF का मसला देख लें, आपको याद होगा। फिर कुलभूषण यादव वाला जो मामला था, स्टेट बैंक की कानून, इन सब कानून साजियों पे आपने देखा अपोजिशन ने खामोशी के साथ अच्छा बच्चा बन के तो सारे ये मामला हल करवा दिए। क्यों? उसकी बुनियादी वजह ये है कि बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक रियासती मफादात से होता है, और उन रियासती मफादात पे कोई भी नहीं ये चाहता, ना हुकूमत चाहती है ना अपोजिशन चाहती है कि कोई उसमें रियासत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसीलिए अब भी मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ एक ऐसी बातें थी, लेकिन उसका जिस अंदाज में वो बात हुई और जो उसका इम्पैक्ट आया, तो अच्छा हुआ कि अपोजिशन ने फौरी तौर पे उसको अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद उन्होंने जो मुश्तरका एलामिया जारी किया है, असल तो अहमियत इस एलामिया की, और इस एलामिया में ना सिर्फ उन्होंने उन्हें वेलकम कहा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह से भी उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, और इस मौके पे उन्होंने ये कहा कि ऐसे हालात भी नहीं होंगे जो इस कॉन्फ्रेंस पे असर अंदाज हो। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, बर वक्त अपोजिशन ने एक अच्छा काम समझदाराना फैसला किया। हिलाली साहब, ये आपको लगता है कि अब मामलात इजीली, आसानी से, पुरअमन तरीके से वोटिंग की तरफ जाएंगे OIC के बाद, या फिर बीच में आपको लगता है कि जैसे इन्होंने ये धमकी दी है, दोबारा से कोई हंगामा आराई वगैरह का सीन हो सकता है ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस? ये वाकई बड़े बचपना का हरकत था, और ये जो उन्होंने कहा है कि OIC को हम सैबोटाज करेंगे, ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान ने कहा है कि हम सैबोटाज करना चाहते हैं OIC। तो क्या ये मीटिंग जो हिंदुस्तान सैबोटाज करना चाहती है इसलिए कि हुर्रियत को बुलाया जा रहा है, तो आप भी सैबोटाज करना चाहते हैं? और फिर बाद में आपको ख्याल आया कि आपको शायद ये कहना नहीं चाहिए, और आपके दूसरे जो लोग हैं, पार्टीज हैं, एक ने आके कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो देखिए गुड कॉप जो हूँ, मैं शहबाज शरीफ, मेरा भाई बैड कॉप है, मैं गुड कॉप हूँ, हर वक्त मैं तो फौज के साथ दोस्ती बढ़ाता हूँ।
اور پھر مولانا صاحب نے بھی کوئی ان کا کوئی پہلے دفعے انہوں نے تھریٹن ویٹن نہیں کیا، اور پھر یہ اسٹیٹمنٹ آنا شاید ایک دو لوگ پڑھ لیں گے، مگر دس واز ویری ویری ارریسپانسبل، اور یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس سفسٹیکیشن اور میچورٹی نہیں ہے اس ملک کو چلانے. مگر یہ بات نہیں ہے، یہ پینک کیوں ہوا، یہ ان کا کمپوزر اور بیلنس کیوں ہل گیا ہے؟ وہ اس لیے ہلا ہے کہ یہ جو واپس جا رہے ہیں، یہ راجہ ریاض اور نور عالم بڑے بڑے باتیں تو کر رہے ہیں، مگر ان کی کنسٹیچوئنسی میں جیسے وہ پہنچ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کس قسم کا ری ایکشن ہے، اور ان کے کنسٹیچوئنسی کا لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر تم لوگ پی ٹی آئی کے خلاف تھے اور تمہارے وجہ تھے تو استعفیٰ دے کے کھسک جاتے. یہ کیا ہے کہ تم جا کے ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے؟ یہ کیا ہے کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایم این اے ہے وہ پیسے کھایا ہے؟ یہ کیوں کیا؟ میں نے ان کے ریاکشن کی وجہ سے اپوزیشن کو بھی یہ شک ہے کہ یہ لوگ واپس ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کے خیال سے بلاول ٹھیک اچھا ایک یہ وجہ، ایک تو یہ وجہ ہے، بہت وجہ ہیں، 3-4 اور وجہ ہیں، جلدی سے میں آپ کو اگر آپ سننا چاہتی ہیں میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے ڈسکور کیا کہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف آ گیا ہے. ہائے ہائے، جب انہوں نے پہلے یہ فیصلہ کیا وہ نہیں تھا. تیسری بات ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان گیا رنگ روڈ کھولنے کے لیے اور ایسے ریلیکس موڈ میں جوک کہہ رہا تھا، کہتا ہے یہ نوٹی بوائز ہیں، یہ واپس آ جائیں گے، ہنس رہا تھا. بھائی یہ کمپوزر اتنا جلدی خوشی اور گڈ بونومی ایسے کیسے واپس آ گیا؟ ہائے ہائے کیا ہوا ہوگا وہ رات کی میٹنگ میں آرمی چیف اور ان کے درمیان، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے جی لالی صاحب. پھر ادھر سے رپورٹس آ رہے ہیں کہ ترین گروپ اور عریم گروپ کے ساتھ جو ڈسکشنز ہو رہے ہیں وہ ایک مراد کر رہا ہے. اور ٹھیک ہے لالی صاحب، آپ نے تو میرے پروگرام کا سارا رن ڈاؤن ہی کھول دیا ہے. اب میرے پاس تو آپ نے کوئی سرپرائز ہی نہیں چھوڑا. چلے میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتی ہوں، ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. وزیر اور ہلالی صاحب کے دوست بھی ہیں، علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سندھ کے ان کے پریزیڈنٹ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جو ساری پالیٹکس چل رہی ہے اس کے حوالے سے وہ کیا پوائنٹ آف ویو دیں گے. منسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، وقت نکالا ہمارے لیے. سب سے پہلے تو یہ اپوزیشن کا جو معاملہ ہے جس پر پہلے ہم نے دیکھا کہ جی بڑی تھریٹن کیا انہوں نے، دھرنے وغیرہ کا اندیا دیا، اور پھر اس کے بعد اب انہوں نے بہرحال اس کو اوور کم کر لیا، سچویشن کو ویلکم کر رہے ہیں او آئی سی کے گیسٹ کو. تو یہ اچانک سے تبدیلی کیوں آئی ہے آپ کے خیال سے؟ میں کہوں گا تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. نہیں کوئی میسج آپ نے بھجوایا تو نہیں ہے اسٹرانگ والا میسج کہ اچھے بچے بن جاؤ؟ میرا نہیں، دیکھیں میرے خیال میں تھوڑی سی اگر آپ پچھلے 2 ہفتے کی جب سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے نکال لیں، ہم نے تو پہلے دن سے یہی کہا ہے. ہلال صاحب کی بات بالکل درست ہے، لیکن خان صاحب تو پہلے دن سے ہی کبھی انہوں نے تو کوئی گھبراہٹ کا یا کسی بھی ہمارے لوگوں نے کوئی گھبراہٹ کا مظاہرہ تو نہیں کیا. ہاں ہمارے لوگوں میں غصہ بہت ہے، اور جس کا افسوسناک جو غصہ ہے وہ کل نظر آیا ٹی وی پہ، وہ لیکن غصہ بہت ہے. لیکن پریشانی تو ہمیں کوئی نہیں تھی، ہم تو ون ون میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صرف یہ بتائیں کہ اگر سامنے کوئی ہوتا نا، کوئی تگڑا آدمی ہوتا نا، ایماندار آدمی ہوتا، کوئی تگڑا آدمی ہوتا، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی اگر نظریے کی بیٹل ہوتی تو پھر آدمی ذرا سوچتا بھی کہ یار یہ سامنے ٹیم سٹرونگ ہے اور مطلب ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف ہے عمران خان، جس خوددار آدمی، ایماندار آدمی، انٹیگریٹی انکویسچنیبل، جو پاکستان کو نقشہ دنیا میں، اور ظفر بھائی تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی فورن پالیسی، فورن ریلیشنز کو میرے خیال میں ٹی وی پہ جتنے بھی آتے ہیں سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. ایک دنیا کے اندر ایک فٹ پرنٹ پاکستان کا آ گیا وہ، اور دوسری طرف آصف زرداری جس کے اوپر مووی بنی پرنسز اینڈ جس کے اوپر یو ایس سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی پوری رپورٹس ہیں. کس چیز پہ؟ منی لانڈرنگ پہ. او جی شہباز شریف کون؟ جن کے بھائی وزیر اعظم تھے اور وہ اب آج تک حساب نہیں دے سکے اپارٹمنٹس کا. وہ کبھی کیلوری فونٹ ہوتا ہے، کبھی قطری خط آتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، ڈسکوالیفائڈ، ملک سے بھاگے ہوئے جھوٹ بول کے. اور تیسرا ان کا پارٹنر، وہ میں نہ بھول جاؤں تیسرے سے پہلے، مقصود چپراسی،
اور ایسے بہت سارے لوگ جن کے اکاؤنٹوں سے پتہ نہیں کتنے کروڑوں اور اربوں روپے نکل گئے. اور تیسرا وہ فضل الرحمان جو کہ مدرسے کے بچوں کو لے جا کے, اور چلیں یہ تو آپ کی ساری بات صحیح مان لیتے ہیں علی زیدی صاحب, لیکن یہ تو بتائیں نا ون ون سچویشن آپ نے کہا کہ ون ون سچویشن ہے, لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کی اکاؤنٹنگ کی کہ کس طرح ون ون سچویشن ہے. آپ کے یہ بندے آپ شو کاز کر کے انہیں ڈسکوالیفائی کروائیں یا اپوزیشن ان کو ہارس ٹریڈنگ کر کے ساتھ لے جائے, ان اینی کیس آپ لوگ تو میجورٹی لوز کرتے ہیں, تو ون ون سچویشن کیسے ہوگی؟ میں اگر اپنی بات ختم کر لیتا, آپ نے مجھے شاید آپ کو فضل الرحمان اچھا لگتا ہے اس لیے آپ نے فضل الرحمان کی بات ختم کرنے سے پہلی میں تو چاہ رہی تھی بچا لوں. میں ذرا ان کی پوری بات کر لوں نا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور لوگ ان کو کیسے جانتے ہیں. اور اگر آپ کا یہ لائیو شو ہے تو لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو بولیں گوگل کھول کے لکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا مولانا کے آگے جو ایک لفظ لکھا آتا ہے اس سے تو سب منع کر رہے ہیں, اب آپ لوگ پھر بھی منع نہیں ہو رہے. نہیں, میں گوگل نہیں کنٹرول کرتا, میں بڑا چھوٹا سا ایک آدمی ہوں. گوگل تو ایک دنیا کا اتنا بڑا, گوگل کو تو نہیں کوئی کنٹرول کر رہا. اینی ویز تو وہ جو آتا ہے وہ آپ دیکھ لیں. تو جہاں تک آپ نے بات کی لوگ چھوڑ کے چلے گئے, دیکھیں یہ کوئی انسان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تو ہوا کوئی نہیں ہے. یوٹیوب روٹس بھی آپ کو یاد ہوگا, اور اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیں تو پھر آپ کو ٹیپو سلطان, میر جعفر, میر صادق بھی یاد ہوں گے. اس سے پچھلے پہلے چلے جائیں تو کوفی بھی یاد ہوں گے جنہوں نے خط لکھا. مطلب یہ تاریخ جو ہے یہ بڑی لمبی ہے. اور اسی لیے جو اسلام آباد میں 27 کو جو ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے, اس کی تھیم امر بن معروف ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اچھائی کو اپناؤ اور بدی کو ریجیکٹ کرو, بدی سے لڑو, بدی کو دور کرو. اب تو ہمارے لیے ون ون ایسی ہے کہ ہم نے تو کوئی فائدے نہیں اٹھائے ہوئے وزیر بن کے, ہم نے تو کوئی ملٹی ملین ڈالرز نہیں کوئی کمائے ہوئے, ہم انہیں بلکہ ہمارا تو حال الٹا خراب ہو گیا. بیکاز وزیر کی آپ کو پتہ ہے کہ وزیر کی تنخواہ ہوتی ہے 2.25 لاکھ روپے, اور اگر کسی کی سیونگ اکاؤنٹ نہ ہو یا کوئی سیکنڈری انکم نہ ہو تو آپ کی جو تباہی ہے. تو ہمارے تو کوئی ایسی چیز نہیں. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی پہ الزام یا انگلی اٹھتی ہے تو ہم سارے خود کہتے ہیں کہ جی آپ کلیئر کرا کے پھر آ جائیں. سو دیرفور ہم تو بڑے کلیئر ہیں, ہم نے تو لا انفورسمنٹ کو استعمال کبھی اپنے فیور میں کیا نہیں ہے, نہ کسی ایسی ایجنسی کو کیا ہے. یہ تو ان کا کام ہے. تو یہ جب نکلے تھے ون ون اس لیے تھا کہ ان کو دیکھ کے پوری جو ہمارے لیے ایک ہمارے اوپر ایک شاید اٹھتا تھا کہ جی مہنگائی ہو گئی, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ گلوبل انفلیشن ہے. اب وہ سارے کے سارے کہتے جی جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں نا سرج پبلک کے اندر اکراس دا کنٹری, ہمدردیاں آپ کو ہی ملیں گی, بھلے وہ آپ جیتیں یا ہاریں ووٹنگ میں. ٹھیک ہے, وہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ عمران صاحب بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے لیے. رائٹ, علی زیدی صاحب, عمران یعقوب بات کر رہا ہوں. بڑا شکریہ, آپ نے آج بڑے عرصے کے بعد اب ہمیں ٹائم دیا اس پروگرام میں. لیکن میں جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ جتنے ماشاءاللہ پر اعتماد نظر آ رہے ہیں اور جس طرح پر اعتمادی سے بات کر رہے ہیں, اگر اتنی ہی حقیقت میں پر اعتمادی ہے تو پھر کیوں بعض حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی پارلیمانی کمیٹی کا, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلاتے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کو یہ ہے کہ اس میں مزید کچھ لوگ لوٹے نہ ہو جائیں؟ دیکھیں جو مرضی جو کہتا رہے, ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ ہم نے بنانی ہے. کسی باہر والے کے کہنے پہ تو کبھی ہم نے کچھ نہیں کیا. تو ہماری ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے, روز میٹنگ ہوتی ہے جو کور گروپ ہے اس کی, اور اس میں ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں. اور ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز ہم نہیں کریں گے جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگی. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں اس کی. 400 پولیس والے ایس ایس یو کے اٹھا کے لے آئے, یہاں پہ 300 لائے ہیں, 70 مارچ میں آئے تھے, 30 پہلے سے ہوتے ہیں. گیٹ بند کر دیا ہے سندھ ہاؤس کا, اندر پتہ نہیں بیگز آف منی اور واٹ ناٹ. وہ آپ کو ظفر بھائی بھی بتا دیں گے کہ کیا کیا چیزیں تماشے ہیں, اور عمران بھائی آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا اور آپ کے سننے والوں کو بھی پتہ ہے. انسیکٹ ٹریڈنگ, ہارس ٹریڈنگ تو میں اس کو کہتا نہیں, گھوڑا تو بڑا اچھا جانور ہوتا ہے, یہ کیڑے مکوڑوں کی ٹریڈنگ. انسیکٹ ٹریڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے دبا کے. ہاں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اگر ہم چاہتے, فیڈرل گورنمنٹ ہمارے پاس ہے, ایف آئی اے ہمارے پاس ہے, رینجرز منسٹری آف انٹیریئر کے اندر آتی ہے, کیپٹل پولیس ہمارے پاس ہے. اگر ہم صرف ایک چیز کرتے, ایک چیز کہ جناب اگر ان کو اتنا ڈر ہے تو ہم چاروں طرف سے کیپٹل پولیس اور رینجرز کو کہتے ہیں کہ جی سندھ ہاؤس کا گھراؤ کر لے, نہ کوئی اندر جائے نہ کوئی باہر جائے, جی بڑا خدشہ ہے اندر رہنے والوں کو, ان کا تو بھاٹا
ہم نے کبھی بھی پوری اپنی پولیٹیکل لائف میں اور گورنمنٹ کے اندر کبھی بھی اسٹیٹ کی مشینری کو پولیٹیکل مینیفیسٹیشن یا پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے استعمال نہیں کیا. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جی آپ فیڈرل گورنمنٹ ہیں آپ اٹھا کے بند کر دیں. ہم پالیٹکس نہیں کر. لیکن گورنر رول کی بات تو ہو رہی ہے زیدی صاحب. دیکھیے وہ شیخ رشید صاحب ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا ایک بڑا اسٹرانگ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا اور انہوں نے بالکل یہ پریس کانفرنس میں بھی کہا اور جو میٹنگز ہوتی ہے اس میں بھی کہا کہ اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں. وہ اسٹیٹ کا اپیریٹس, اسٹیٹ مشینری, اسٹیٹ کی پولیس, آپ کی میری اور سب دنیا والے جو دیکھ رہے ہیں ان کے ٹیکس پیئر کے اوپر جو اسٹیٹ کی لا انفورس ساری اسٹیٹ کی چیزیں استعمال کر کے اپنی پالیٹکس کو چمکا اپنے پولیٹیکل موٹیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور وہ پولیٹیکل موٹیوز بھی غیر قانونی ہیں کیونکہ سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور ان کے جو خاص طور پہ لیڈران ہیں, چاہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں جو کہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, چاہے وہ یہ جو دوسرے والے یہ جو جہاز ان کی کمپنی ہے نون لیگ کے خاقان عباسی صاحب ہو, جو مرضی ہو, وہ ساروں کے بیان آپ پہلے دکھا چکے ہیں, آپ دکھا سکتی ہیں, آپ کے پاس آرکائیوز میں نہیں ہے, میں آپ کو بھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں, آپ چلا لیجئے کہ جی وہ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے, غیر قانونی ہے, خود اب سارے وہ کر رہے ہیں آپس میں مل بیٹھ کے. وہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں تو ہم نے تو یہ کبھی دیکھنا ہوگا کہ آئین کیا کہتا ہے. لیکن ہلالی صاحب بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ایز ٹائم کمز ہوتی رہے گی. ہم پبلک کے لوگ ہیں, ہم عوام میں گئے ہیں, عوام سے رابطہ رکھتے ہیں, ہم عوامی لوگ ہیں, ہمارا کوئی یہ وی آئی پی کلچر نہیں ہے ہماری حکومت میں. علی زیدی صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے کہتے تھے, لیکن اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے کہ جب آپ سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اور جب آپ کو ووٹ ملتے تھے تو آپ بھی انہیں ضمیر کی آواز قرار دیتے تھے. وہ بھی فوٹیجز لوگوں کے پاس موجود ہیں. تو کیا اس وقت اگر یہ ضمیر کی آواز تھی تو آج کیوں یہ صرف ضمیر کی آواز نہیں ہے؟ جی علی زیدی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں, شاید وہ سن نہیں پا رہے. لیکن ہلالی صاحب آپ بھی شاید کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں, وہ جب لائن پہ ہوں گے ہم آپ کو تھرو کریں گے بالکل. لیکن آپ سے میں ضرور ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ لوگ جو سندھ ہاؤس سے برآمد ہوئے ہیں, اگر ابھی تو انہیں شو کاز دے دیا گیا ہے پارٹی کی جانب سے, اگر یہ واپس آتے ہیں تو کیا انہیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے آپ کے خیال سے پی ٹی آئی کو؟ بالکل, انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ تم واپس آؤ, نوٹی بوائز واپس آؤ, معافی مانگ کے آ جاؤ. خود کہا ہے عمران خان لیڈر, اب کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. لیکن جو اتنا کچھ اس دوران انہیں کہہ رہے ہیں اور پھر خود بھی ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ لوگ کبھی بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں, تو ٹرسٹ وردی رہیں گے کیا وہ؟ دیکھیے یہ کہنا ٹرسٹ وردی, ایک دفعہ آدمی غلطی کرتا ہے, ہر آدمی کا حق ہوتا ہے کم سے کم ایک غلطی کریں. ایک غلطی کے بعد اگر وہ معافی مانگ لیں تو آپ وہ سدھر گیا, وہ سمجھ گیا ہے, اور آپ کا بھی ایک لحاظ سے فرض ہے. ہمارا کیا کہتے ہیں, ہمارے مذہب کہتا ہے کہ forgiveness اچھی چیز ہے, سب لے لینا چاہیے واپس دنیا میں ہے, معاف کرو. اچھا علی زیدی صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہلالی صاحب وہ آپ کو ہوپفلی سن بھی پائیں گے, آپ ان سے کویشچن کر سکتے ہیں. آئی تھنک آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. جی علی زیدی صاحب, میں آپ کو کوئی انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے بہت سارا مال جو ہے وہ یہ جو پروسیشن گیا تھا کراچی سے پولیس والوں سمیت, بہت سارا مال اسلام آباد پہنچا. اور اس کے بعد آپ کو یقین کریں, میں اب آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ایک صاحب چیف منسٹر صاحب جو تھے, جو آج تک ادھر تھے, آج ہی وہ واپس آ گئے ہیں. اور سمجھے وہ پہنچے ہی نہیں تھے کہ ایک دفعہ اور ان کو بلاوا آ گیا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھیپ کم ہو گئی ہے اور زیادہ لے جانے کا بندوبست ہو رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ گھر نہیں تلاش کرتے, جہاز کی تلاشی لے لیں اگر ہو سکے تو, دیکھ لیں کیا ہے بھائی. وہ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں, ایک دن میں 2 پھیرا مار رہے ہیں. They've run short of something. جی زیدی صاحب, اب یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے I have no idea ظفر بھائی کہ what they have run short of. گیس میں کر سکتا ہوں کہ شاید اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں وہ جو رن شارٹ کر سکتے ہیں. وہ شاید چیف منسٹر کی جو جب تک وہ سی ایم ہیں موصوف, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے اوپر بھی ایک سپریم کورٹ میں ان کے اوپر بھی کیس لگا ہوا ہے, ایگزیکٹلی دا سیم کیس جس کیس پہ سینیٹر فیصل واڈا کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, ایگزیکٹلی دا سیم کیس
مراد علی شاہ کے اوپر سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے اور انشاءاللہ جلد اس کی ہیئرنگ ہونے والی ہے. تو اینی ویز وہ کرتے رہے. بائی دا وے اور بھی ان کے اوپر کیسز ہیں. وہ سندھ ہائی کورٹ میں سٹے پہ ڈیٹ پہ ڈیٹ ناٹ سٹے ڈیٹ پہ ڈیٹ دی جا رہی ہیں. وہ شازیہ مریض جو ہے ان کی فیک ڈگری کا کیس ہے. ان کے ایک مکیش صاحب ہے, مکیش چاولہ, ان کی فیک ڈگری کا کیس ہے. یہ تو بہت ساروں کے اوپر بڑے دوسرے کرمنل کیسز ہیں ان کی جو ایم پی ایز ہیں. پروف تو ہوتے نہیں ہیں منسٹر صاحب, کیا کریں. کے نام ہے عمران صاحب تو بہت اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ کبھی یہ پروف نہیں ہوتے. اب میں بھی اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں. چلیں آپ نے اگر ٹاپک چھیڑ دیا. دیکھیں وار فوٹنگ پہ نا ہم نے کچھ کیا بھی ہے. وہ ہمارا کرمنل جسٹس ریفارم وہ کیبنٹ سے ہو کے وہ سی سی آئی میں چلا گیا. اب انشاءاللہ جب اگلی پارلیمنٹ ہوگی سیشن, جب ہمارے بلز آئیں گے تو یہ اس میں ہوگا کہ فاسٹ ٹریک کرنے کا. ہمارے یہاں کا جو جوڈیشل پروسیس ہے نا وہ کافی سلو ہے. یعنی 50 آدمی کا اگر آپ نے وٹنس باکس میں بلانا ہے تو 50 پہلے وٹنس کریں گے پلینٹف یا والے, پھر 50 ڈیفینس کرے گی, تو وہ بہت لمبا چلتا ہے. لیکن دیکھیں عدالت میں جب بھی پروو وہ ہو جائے گا. وہ بھی میں نے یہاں پہ سہولت مرزا کو پھانسی دینے میں بھی کئی سال لگ گئے تھے جبکہ وہ ایکسیپٹ کر رہا تھا. یہاں یہ وہ جگہ, یہاں کا سسٹم میں تھوڑی اتنی ویکنس ہے, اتنا فلا ہے کہ ایک صاحب جو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا, وہ 17 کیسز میں بری ہو گئے, لیکن ان کے اوپر بھی اور کیسز ہیں جن کے جی آئی ٹی میں نے نکالی تھی. ساروں کے پاس سب کو پتا ہے کہ انہوں نے ویڈیو کے اوپر کیا ایویڈنس دی ہے. تو یہ تو پرابلم ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم گیو اپ کر جائیں. ہم نے تو اپنی بیٹل کانسٹنٹلی, دیکھیں بیٹل جو جنگ ہے نا جو بٹوین رائٹ اینڈ رانگ, وہ چلتی رہے گی. آپ نے انسان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے لائن کی کس طرف کھڑا ہونا ہے. یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے. آپ رائٹ پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا رانگ کی سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, یہ تو انسان کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک تھوڑی سی, اگر ظفر بھائی کیونکہ یہ پڑھا لکھا پروگرام ہے, پڑھی لکھی آڈینس ہے, تین ہے نا, انسان, حیوان اور فرشتہ. انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں کیونکہ ایک بڑا بیسک فرق ہے کہ حیوان کو ضرورت ہوتی ہے لیکن عقل محدود ہوتی ہے. یعنی کہ اگر کسی جانور کو پیاس لگتی ہے تو وہ کہیں کا بھی پانی پی لیتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ صاف ہے اور صاف نہیں ہے. فرشتے کو عقل ہے لیکن ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اگر فرشتے کو کہا گیا کہ سجدے پہ بیٹھ جاؤ تو وہ ساری زندگی اللہ کو سجدے کرتے رہیں گے, لیکن ان کو پیاس نہیں لگتی, ان کی ضرورت کوئی اور نہیں ہوتی. انسان کو ضرورت بھی دی اور عقل بھی دی ہے کہ اگر پیاس لگے تو صاف پانی پیو. اس لیے آپ اشرف المخلوقات ہیں کہ آپ کو عقل اثر ہو گیا ہے ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کی تقاریر کا ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے لوگوں کے اندر. لیکن زیدی صاحب تھوڑا سا میں پالیٹکس پہ واپس آنا چاہوں گی. آپ لوگوں نے, ظاہر ہے آپ کی اسٹریٹجی ہے, میں آپ کو بتا رہا تھا ایک دم سب. آپ چلیے, تھوڑا وقت ہمارے پاس محدود ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا چیزیں کچھ سامنے آ جائیں. ایک دم تو ظاہر ہے آپ ساری اسٹریٹجی ریویل نہیں کریں گے, لیکن کچھ تو ہمیں ہنٹ دیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ ہے, گورنر صاحب نے بھی کہا ہے پلان اے ہے, پلان بی ہے, پلان سی ہے. تو کیا اب کوئی عدالت سے آپ لوگ ہیلپ لینے جا رہے ہیں تو وہاں سے کوئی آپ کو امید ہے؟ کیا وہ ٹرمپ کارڈ کس سائڈ کا ہو سکتا ہے, کچھ تھوڑا اس کا ہنٹ تو دے دیں. دیکھیں جی, اسٹریٹجی ہوتی ہے دو. ایک اسٹریٹجی وہ ہوتی ہے جو موو ہوتی ہے, جو پبلکلی کی جاتی ہے, جو ساری دنیا کے سامنے رکھ کے کی جاتی ہے. جیسے کہ یہ ہم جو جا رہے ہیں سپریم کورٹ سے میں اپنا وہ ان کا اوپینین لے لیں. اور ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جو بتائی نہیں جاتی, جو ٹھک کر کے امپلیمنٹ کی جاتی ہے. تو جو اسٹریٹجی آپ کو پتہ ہے آپ اسی پہ رہیں. جو اسٹریٹجی اور ٹرمپ کارڈ اور وہ تو کبھی بھی نہیں, پتہ تو الٹا رکھا ہوتا ہے نا, وقت آنے پہ سیدھا ہوتا ہے. تو وہ اسٹریٹجی جب سیدھا ہوگا پتہ پھر آپ کو سمجھ. ریزگنیشن کا -1 کا کوئی آپشن نہیں ہے. بہرحال انہوں نے اپنا کھول دیا. پہلے میں ایک چیز آپ کو ٹوٹل کلیئر کر دوں, ایبسولوٹلی کلیئر. جو -1 جو ہے نا وہ تحریک انصاف کی کسی کتاب میں نہیں ہے. ٹل دا ٹائم, اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی سے لمبی زندگی دے تاکہ وہ ملک ٹھیک کر سکیں. ٹل دا ٹائم عمران خان از بریدنگ, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی عمر دے. دیر از نو -1, یہ کلیئر ہو جائے. باقی جو مرضی جو بولتا رہے. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ ریزگنیشن کا بھی کوئی پلان نہیں ہے, کچھ نہیں سوچ رہے ایسا بھی؟ کس سے ریزائن کرنا ہے ہم نے؟ پرائم منسٹر صاحب کا. دیکھیے ہم کیوں بھائی, انہوں نے اپنا ایک آئینی
کانسٹیٹیوشنل، ایک سیکنڈ، آئینی اور کانسٹیٹیوشنل ان کا ایک موو تھی ان کی، جو انہوں نے کر سکتے تھے وہ کرے، انہوں نے کر لی، انہوں نے کہا جی ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں گے، ان کی مرضی ہے، وہ کر سکتے ہیں، ان کی آئینی حق، ہم جو بھی کریں گے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کریں گے، اور ایپیریٹس کو اپنے پولیٹیکل کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ علی زیدی صاحب، جب وہ آئینی اور قانونی آپ خود مان رہے ہیں کہ اپوزیشن کا حق ہے، تو پھر اسپیکر صاحب قومی اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں بلاتے؟ بلا لیں گے جی، وہ بھی بلا لیں گے، بلانا تو ہے نا، ابھی تو قانون کے اندر ہی رہ کے وہ ڈیسیشن لے رہے ہیں نا، قانون سے باہر تو کوئی ڈیسیشن نہیں لے رہے، تو بلا لیں گے۔ لیکن اس پہ میں آپ سے یہ فردر ضرور پوچھوں گی کہ جو ان کے اختیارات ہیں، میں بریک لے لیتی ہوں، بات کو تھوڑا سا، جی جی ضرور ضرور، چلیں بریک لے لیں آپ، میں ایک بریک لے لیتی ہوں، پھر تفصیل سے اس پہ بات کر لیتے ہیں اسپیکر والے معاملے کے اوپر۔ چھوٹا سا بریک ناظرین ساتھ ہیں، اسپیکر متنازع بیانات کیوں دے رہے ہیں، ان کے اختیارات کیا ہیں، اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ فیڈرل منسٹر علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وقت ضائع کیے بغیر انہی کی طرف جائیں گے۔ اسپیکر کی بات ہو رہی تھی علی زیدی صاحب، اور بڑے زیادہ ہی انہوں نے جانبدارانہ سٹیٹمنٹس دیے ہیں، اور اس سے لوگ بڑا اعتراض کر رہے ہیں کہ اسپیکر کا عہدہ بڑا غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب دل کرے گا بلا لوں گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات مناسب ہے ان کے کہنے کی؟ دیکھیں اسپیکر کیسے اسپیکر بنے تھے، الیکشن لڑ کے وہ ممبر بنے نیشنل اسمبلی کے، اور نیشنل اسمبلی نے پھر ان کو الیکٹ کیا اسپیکر، وہ اسپیکر بنے نیشنل اسمبلی کے ایک پولیٹیکل پارٹی سے الیکٹ ہو کے۔ اب وہ وہاں پہنچ کے ان کا رول ہے بالکل نیوٹرل رہنا، تو وہ بالکل نیوٹرل ہیں، لیکن آپ یہ تو ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کب بلانا ہے کب نہیں بلانا، ان کے پاس بھی ایک اسٹریٹجی ہوگی، وہ جب بلانا چاہیں گے بلا لیں آئین تو گے۔ ڈکٹیٹ یہ اپوزیشن کون ہوتی ہے ڈکٹیٹ کرنے والی؟ آئین تو ڈکٹیٹ آئین کہاں، یہ کہاں کہہ رہا ہے کہ آئین، یہ آئین میں، اچھا ابھی تک انہوں نے کوئی آئین کے خلاف بات کی ہے؟ اگر انہوں نے کہا میں تھوڑی دیر میں بلاؤں گا تو آئین کے خلاف ورزی تو نہیں کی، وہ آئین نے جو ان کو ٹائم دیا اس کے اندر بلا لیں گے۔ نہیں، لیکن آئین تو زیدی صاحب آئین بالکل ڈکٹیٹ کرتا ہے جی، آئین کہتا ہے 14 دن کے اندر بلا لیں، تو 21 تاریخ کو شاید 14 دن پورے نہیں ہو جائیں گے، تو 21 تاریخ کو بلا لیں گے۔ نہیں تو اس سے پہلے دیکھیں آج 21 تاریخ میں کتنے دن رہ گئے، مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں آپ لوگ۔ اور ایجنڈا جو ہے، ہاں جی نہیں بھائی، ہم نے آپ سے کہا کہ ہم نہ ہارس ٹریڈنگ کریں گے، نہ لوگوں کے اوپر کوئی فورس کا استعمال کریں گے، نہ اس طرح کوئی بھی ایسی چیز نہیں کریں گے، لیکن ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے، وہ اسٹریٹجی جو ہوگی، اور یہ جو اسٹریٹجی ہے نا منسٹر صاحب، کل کی ملاقات کے بعد کچھ زیادہ ہی آپ لوگ نا مجھے وہ لگ رہے ہیں ریلیکس۔ آج پرائم منسٹر صاحب بھی بڑے کول اینڈ کام تھے، کل کون سی ایک اہم ملاقات ہو گئی ہے جس کے بعد آپ لوگ اتنے شانت ہو گئے ہیں؟ میں چلے آپ سے ایک عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جس دن یہ بے بی زرداری صاحب یہاں آئے تھے، اپنا وہ سب لے کے 2500 لوگ لے کے، جس میں سے بڑے سارے پولیس والے اور ڈرائیور اور سب تھے، جو انہوں نے ڈی چوک پہ جلسہ کیا تھا، اس دن سے لے کے آج تک، اس دن 2 گھنٹے کا 1 منٹ شو کیا تھا، اس کے بعد سے جتنے شو دیکھ لیں، اور ہمارے اور اسپوکس پرسن کی بھی دیکھ لیں، خالی میرے نہیں کسی کے بھی، آپ کو کوئی پریشان کبھی نظر آیا ہے؟ ہم تو ریلیکسڈ ہیں۔ اچھا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ زیدی صاحب 172 انہوں نے لے کے آنے ہیں اسمبلی میں، لے آئے۔ اچھا زیدی صاحب لے تو وہ آئیں گے، لیکن آپ بار بار جو کہتے ہیں کوئی مائی کا لال آگے دکھائے، تو پھر انہیں آپ دھمکیاں بھی تو دیتے ہیں۔ یہ چھوڑے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتحادیوں کے ساتھ اتحادیوں کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اتحادی آج بھی ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے منسٹرز ہیں، پی ایم ایل کیو کے 2 منسٹرز ہیں، اور بڑی وزارتیں ہیں۔ چیمہ صاحب کے پاس ہاؤسنگ کی منسٹری ہے، میں جس گھر میں بیٹھا ہوں وہ نکال سکتے ہیں مجھے، کیونکہ وہ منسٹری، یہ گھر بھی ہاؤسنگ منسٹری میں آتا ہے۔ مونس کے پاس، یہ ویسے آپ نے بٹوین دا لائن اچھی بات کہی، وہ چاہیں تو نکال سکتے ہیں آپ کو، یہ ویسے بٹوین دا لائن اچھی بات کہہ دی آپ نے۔ نہیں، میں بٹوین دا لائن نہیں، ان کے پاس ہاؤسنگ منسٹری ہے جی، تو منسٹری آف ہاؤسنگ کوئی اپلائی کرتا ہے نا منسٹر آ کے کہ بھائی میں منسٹر بن گیا ہوں، مجھے کوئی گھر دے دو، منسٹرز انکلیئر۔ لیکن اتحادی بھی کچھ نیوٹرل نہیں ہوئے، پتہ ہے نا،
اتحادی بھی کچھ. منسٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم دیکھتے ہیں اگر دوبارہ ہمارے آپ سے بات ہو سکے, لیکن ابھی تک آپ نے جو وقت دیا بہت شکریہ آپ کا. میں ایک ایک کامنٹ ضرور لوں گی, ہلالی صاحب سے بھی, عمران صاحب سے بھی, اور پھر بریک کی طرف جائیں گے. پہلے ہلالی صاحب کی طرف. ہلالی صاحب, پرویز خٹک صاحب کا جہانگیر ترین گروپ سے بھی رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے بھی انہیں کہا ہے کہ کوئی بھی فائنل فیصلہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہم سے ضرور آپ بات کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے جو رابطے ہو رہے ہیں یہ کچھ فروٹفل ثابت ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے, کوئی گیم بن گئی ہے ان کی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کو ملنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جو نالاں ہیں, جو ان سے ناراض ہیں, جو پارٹی کے پالیسیز کی امپلیمنٹیشن سے خوش نہیں ہے, اور یہ جو ان کے جو انٹرمیڈیریز ہیں جیسے شوکت, جیسے کھٹک ہے یا وہ مراد جو تھا جنہوں نے اون کے ساتھ بات کی, مراد کے ساتھ اب میرے خیال میں ہی شوڈ ٹیک اے ڈائریکٹ تھنگ, اس لیے کہ آخر وہ پارٹی لیڈر ہیں اور ان کے جو کمپلینٹس ہیں پارٹی کے ڈائریکشن اور پارٹی کے مینجمنٹ اور گورننس کے بارے میں, تو بڑی اچھی بات ہوگی اگر وہ ملے اور ایک دفعے وہ مل لیں, میرے خیال میں بہت بہتر ایٹماسفیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو پرائم منسٹر صاحب کو ملنا چاہیے. زیدی صاحب ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر سے موجود ہیں. تھینک یو زید صاحب. آپ کچھ بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہلالی صاحب نے بھی ویسے اچھی ایڈوائس دی ہے, اس پہ بھی کچھ کامنٹ کر دیں. جی بالکل, ہلالی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سب سے رابطے میں ہیں, سارے ایم این اے سے. آج جو شوکاز بھی ایشو ہوا ہے اگر آپ کو پتا ہوگا اس میں کیا لکھا ہے, اس میں لکھا ہے کہ آپ ابھی سے لے کے 26 تاریخ کے 2 بجے تک جبھی بھی آپ چاہیں آپ پرائم منسٹر سے مل کے اپنے تحفظات اپنے آپ کو کلیئر کر لیں. تو مطلب ہم تو ان سے بھی ملنے کو تیار ہیں جو جا کے وہاں شاید ان میں سے کچھ کو شاید اغوا کیا تھا یا شاید خود گئے تھے, وہ ان کی مرضی ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے نہیں پتا کیونکہ ایک بہت بڑے صاحب نے ٹی وی کے اوپر کہا کہ وہ کسٹڈی میں ہیں. کسٹڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسٹڈی میں تو لا انفورسمنٹ کی آتا ہے. اگر کوئی اور انسان کسٹڈی میں ہو سویلین کی, وہ اغوا ہی ہوتا ہے, وہ کڈنیپ ہوتا ہے نا. تو مجھے نہیں پتا. ایک اور صاحب نے ان کے کہا ٹی وی کے اوپر جی ہارس ٹریڈنگ ہم کریں گے. میں نے یہ تو وہ بیانات دے رہے ہیں. تو میری الیکشن کمیشن سے بھی درخواست ہے کہ اس ملک میں سینیٹ الیکشن بکتا رہا آپ دیکھتے رہے, یہ تماشے ہوتے رہے آپ دیکھتے رہے, کب ہم ایسے لے کے آئیں گے کہ قانون کے اندر رہ کے سارا کام ہو؟ کیونکہ اگر اسٹیٹ کی فورسز استعمال کر کے یہ کام کرنا تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اور آخر میں صرف ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں, جی مجھے ایکچولی بیٹھے بیٹھے دماغ میں ایک شعر یاد آ گیا, تو اگر اجازت دے تو میں آپ کو شعر سنا لوں, ضرور آپ کے وقت پروگرام کا ختم ہو رہا ہے, کہ وہ اور یہ سب کے لیے جو بھی اپوزیشن والے ہیں نا ان کے لیے بھی ہے, شاید کچھ ان کو مطلب سمجھ آ جائے, نہیں آئے تو ظفر ہلالی صاحب سے پوچھ لیں, وہ سمجھا دیں گے. عمران بھائی آپ سمجھا دیجیے گا. یہاں پہ سب بڑے بازور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. زیدی صاحب آپ ارشاد فرمائیے. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ داغ سجود گر تیری پیشانی پہ ہو تو کیا, داغ سجود گر تیری پیشانی پہ ہو تو کیا, کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے. کوئی زندگی میں اپنی لیگیسی چھوڑ کے جائیں. تھینک یو سو مچ علی زیدی صاحب, سو نائس تاکہ لوگ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ہوپ ٹو سی یو اگین ان آور شو. تھینک یو صاحب. ایک بات میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی, بار بار کوئی ٹرمپ کارڈ کی بات ہو رہی ہے, یہ صرف مائنڈ گیم کی وجہ سے کھیلا جا رہا ہے کہ کچھ ہے میرے پاس, آئی ہیو سم تھنگ, یا واقعی پرائم منسٹر صاحب کے پاس کچھ ابھی آپشنز ہیں جو انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں؟ اچھا جی, اب میں آپ سے عرض کروں, پہلے تو علی زیدی صاحب کا میں کہوں کہ آج انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ساری گفتگو کی اور اپنا کیس پیش کیا, لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی طرف سے جو یہ شوکاز جاری ہوئے ہیں وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کو اب اکثریت نہیں حاصل رہی, کیونکہ یہ نوٹس ہی اس لیے جاری کیے گئے ہیں کہ ان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ان لوگوں نے اب ووٹ ان کے خلاف جا کے دینا ہے, اس لیے انہوں نے یہ ان کو. اور اگر وہ واپس آ جائیں نہیں آئیں گے, آپ دیکھ لیں, یہ اب واپس نہیں آئیں گے. عمران خان صاحب اصولی طور پہ اب اکثریت کھو چکے ہیں اپنی پارٹی میں بھی. دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے, آئین ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا, یہ جو مرضی کہیں, لیکن آئین بائی دی بک اگر یہ جائے نا تو انہیں پتہ چل گیا ہے تو حکومتی لوگوں کو کہ بائی دی بک وہ یہ عدم اعتماد والی لڑائی نہیں جیت سکتے, اس لیے حکومت اب آئینی جگار کی طرف کو وہ دیکھ, اس لیے کوٹ گئے ہیں. ہاں جی, یہ جتنے دعوے ہیں نا اور جتنی یہ چیزیں ہیں, یہ اس لیے کہ اپنے ووٹر کو
इंटैक्ट करने के लिए, अपने वोटर का मोराल बुलंद करने के लिए और अगली लड़ाई की तैयारी के लिए ये अदालत में जाना इसीलिए कि अगर अदालत में उन्हें देखें, बाबर अवान साहब जैसे लोग जो है ना, वकील, हर कामयाब वकील वो होता है जो ऐसे नुक्ते निकाल ले जिससे केस को लिंगर ऑन किया जा सके। और बाबर अवान साहब जो हैं वो और उनके साथी बहुत से ऐसे हैं जो इस तरह की कोशिश करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुझे उस मूड में नहीं लगती कि इसको ज्यादा लंबा करे। देखिए जो दरखास्त आई और आज उस जो बात हुई तो उन्होंने, अदालत ने फौरी तौर पे इनको सबको नोटिस जारी कर दी और पीर को उसकी समाअत है, इसलिए मुझे लगता है फैसला आ जाएगा जल्दी। चलिए इसके हवाले से मजीद भी हम राय जानेंगे, कानूनी और आईनी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो खास तौर पर थोड़ा आईनी और कानूनी मामलात पर फोकस करेंगे ब्रेक के बाद। सदर साहब आइन के आर्टिकल 186A के तहत रेफरेंस भेज रहे हैं। 2 क्वेश्चन उस रेफरेंस में रेज किए जाएंगे। एक जजमेंट है जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब 5 रुकनी बेंच के सरबराह थे, उस जजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स तय किए गए हैं, जहां पे आर्टिकल 62-63 में अरसा नहीं लिखा हुआ नाअहली का, वहां पे लाइफ टाइम नाअहली है। जो लोग डिफेक्शन करेंगे उनके लिए अभी भी वक्त है। तो जनाब, सियासी जंग को अब आईनी और कानूनी जंग में भी तब्दील किया जाएगा। अदालतें अभी तक इस मामले से बाहर थीं जब से सियासी अदम इस्तेहकाम हम देख रहे थे मुल्क में, अब वो भी इसमें शामिल कर ली गई हैं। तो क्या फैसला आ सकता है इस हक में या खिलाफ, इस पर बात करते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं शाह खावर साहब जो कि आईनी एक्सपर्ट भी हैं, उनसे बात करते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम भी कर चुके हैं, तो अच्छा उनका एक्सपीरियंस है इस हवाले से। शाह खावर साहब, थैंक यू सो मच, आपने आज पे हमें वक्त दिया। शाह खावर साहब, जो बाबर अवान साहब बात कर रहे हैं उसके रद्दमल में आप क्या कहेंगे? क्या वाकई आर्टिकल 63A की वजाहत की, तशरीह की ज़रूरत है डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत के हवाले से भी, और फिर डिस्क्वालिफिकेशन कब इम्पोज की जाएगी, बिफोर द वोट एंड आफ्टर द वोट? देखिए जी, बाबर अवान साहब खुद बहुत बड़े माहिर कानून हैं, उनकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन जो है वो होगी, लेकिन मेरी जो नाकिस राय ये है कि आर्टिकल 63A जो है वो इतना वाज़े है कि उसमें कोई भी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट से या उनसे गाइडेंस लेना जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इतना कोई साहिब मशवरा है। उसकी वजह ये है कि ये जो आर्टिकल 63A है ये एक पीनल प्रोविजन है, तादीबी कार्रवाई है। तादीबी कार्रवाई तब है कि कोई शख्स जो है, जो MNA है या मेंबर सेनेट है या सूबाई असेंबली का मेंबर है, वो अगर अपनी पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो है वो अगेंस्ट वोट देता है या अब्सटेन करता है, तो उस सूरत में जो लीडर ऑफ द पार्टी है वो उसको एक नोटिस देगा, शो कॉज नोटिस के तुमने डिफेक्शन की है, तुमने फ्लोर क्रॉस किया है, और अगर वो उसका तसल्ली बख्श नहीं होगा तो फिर वो रिकमेंड कर सकता है कि इसको जो है वो नॉन सीट किया जाए, और वो फिर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को या जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसको भेज देगा, और वो 2 दिन के अंदर अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेंगे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर 30 दिन के अंदर अंदर उसको इलेक्शन कमीशन में प्लेस करके तो वहां पे वो उसकी जो है तस्दीक करेंगे। तो ये जो कार्रवाई है ये तो तादीबी कार्रवाई है। एक ऐसा शख्स जो कि एक पार्टी से मुंतखब हुआ है और वो अपनी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट दे रहा है, तो उसके नतीजे में उसके लिए सजा मुतय्यन की गई है। ठीक है, तो क्लैरिटी है आपके ख्याल से इसमें? अच्छा हावर साहब, फिर इसका मतलब ये है कि जैसे आप फरमा रहे हैं उसके मुताबिक तो फिर इसमें कोई तशरीह तलब बात नजर ही नहीं आती। देखिए, मैं बिल्कुल आपको एक बड़े अफसोस से एक बात कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट एम्बेरस होगी। मेरी आप बात आज लिख लीजिए। देखिए, जिस तरीके से जो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक गलत गाइडेंस से, गलत मशवरे से भिजवाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका आंसर ये किया था कि वो जो आर्टिकल आइन का है वो बड़ा वाजे है। उसमें वाजे तौर पे सिर्फ 2 सूरतों में, एक वजीर आजम और वजीर आला का इलेक्शन शो ऑफ हैंड से हो सकता है, बाकी सीक्रेट बैलेट से होगा। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट को जो है अजीमत का। शाह खावर साहब, इस वाले आर्टिकल में एक क्लैरिटी और जा रही है हुकूमत के, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी इस रूल के तहत, वो क्या अगले इलेक्शन तक होगी, परमानेंट होगी, लाइफ टाइम होगी, कितनी देर के लिए होगी?
دیکھیں آرٹیکل 62 آرٹیکل 63 میں واضح کیا گیا ہے کہ کس جو ہے اومیشن کی کیا سزا ہوگی. جیسے آرٹیکل 62(1)(f) ہے, اگر کوئی شخص صادق اور امین نہیں رہا اور ایسا کسی کورٹ آف لا نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے تو اس کی تو لائف ٹائم جو ہے وہ جیسے نواز شریف صاحب کو ہی, ٹھیک ہے. لیکن جو آرٹیکل 63 میں کچھ نااہلیاں ایسی ہیں جیسے کسی کو سزا ہو جائے وہ 5 سال سزا کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر اہل ہو جاتا ہے. اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ وقت کے ساتھ اہلیت دوبارہ ہو جاتی ہے. اچھا ایک اور چھوٹا سا جواب دے دیجیے گا شاہ خاور صاحب کہ کیا ملک کا آئین کسی قومی حکومت کی تشکیل کی گنجائش دیتا ہے؟ دیکھیں قومی حکومت کی تو گنجائش ایسا سچ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی پارلیمانی پارٹیاں جو ہیں وہ مل کے اپر ایک کولیشن گورنمنٹ بنا لیں جیسے کہ مخلوط حکومت جیسے بنتی ہے, ٹھیک, تو اس سے تو وہ بن سکتی ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن بیفور الیکشن تو ایسا نہیں ہو سکتا نا. ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ آرٹیکل 63(a) جو ہے اس کے تحت جو نااہلی ہے وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک اس نے ووٹ دیا ہے. وہ امیڈیٹلی اس کے بعد جو نان سیٹ اگر ہوگا تو اس کے بعد جو بائی الیکشن ہوگا یا جنرل الیکشن ہوگا اس میں وہ بالکل حصہ لے سکتا ہے بطور آزاد امیدوار بھی اور بطور کسی اور پارٹی کے امیدوار کے بھی. بہت بہت شکریہ آپ کا شاہ خاور صاحب, تھینک یو سو مچ. بالکل لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس, اگر کوئی شارٹ کامنٹ ہے آپ کو لگتا ہے پھر عدالت میں کوئی سنوائی ہوگی ان کی؟ دیکھیں جس طرح سے شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا کلیئر ہے, میری بھی جن ماہرین سے بات ہوئی ہے قانون کے لوگوں سے, ان کے خیال میں حکومت جو ہے وہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے یہ کر رہی ہے, انہیں اس میں سے ملے گا کچھ نہیں. ٹھیک ہے, چلیے جی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اب ہم آپ سے اجازت ہی چاہ سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی مزید بھی کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس پہ بات ہوتی رہے گی. اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.